काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और हम मिलकर पढ़ रहे हैं किताब सोगनामा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्सा अव्वल, और ये है रिकॉर्डिंग का पार्ट नंबर 3। और मैं हूँ सीमी जवार, जो कि हमेशा आपके साथ बहुत सारी कुतुब इसी प्लेटफॉर्म पे मिलकर हम पढ़ते हैं। चलिए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। पेज नंबर 33 पे हेडिंग है नाम हुसैन अलैहिस्सलाम, नक्श है हब्लिल वरीद पर। आइए इसके बारे में जानते हैं। नाम हुसैन नक्श है हब्लुल वरीद पर। लिखा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुआए अरफा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा, परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में उन नेमतों पर भी शुक्र अदा करता हूँ जो मेरी विलादत से पहले तूने मुझे अता की हैं, और उन नेमतों पर भी तेरी बारगाह में शाकिर हूँ जो मेरी विलादत के दौरान में तूने मुझे अता की हैं, और मैं उन नेमतों पर भी शुक्र तेरा अदा करता हूँ कि जो विलादत के बाद मेरे शामिल हाल हुई हैं। खुदा बंदा मैं तेरी बारगाह में शुक्र गुजार हूँ कि तूने मेरी विलादत से पहले मेरी सरजमीन विलादत को पाक व पाकीज़ा किया, शिर्क और कुफ्र से इस धरती को साफ़ किया, और फिर मेरी विलादत का एहतमाम किया। मैं तेरे इस तमाम एहतमाम पर शाकिर हूँ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नीचे लिखा है कि ये मकाम शुक्र है, यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हरगिज़ पसंद न था कि उनकी विलादत के सरजमीन कुफ्र पर हो, इसीलिए बारगाह खुदाबंदी में दुआए शुक्र फरमाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, कि खुदाया मेरे साथ जो तेरी मेहरबानी, लुत्फ़ और एहसान था उसकी वजह से मुझे कुफ्र की हुकूमत में पैदा नहीं किया, जिन्होंने तेरा अहद तोड़ा और तेरे पैगंबरों की तकज़ीब की, लेकिन तूने मुझे इस वक्त पैदा किया जब मेरी विलादत से पहले मेरे लिए हिदायत का इंतज़ाम कर दिया। इस ज़माने हिदायत में मुझे परवान चढ़ाया। इससे पहले भी तेरी मेहरबानी और राफ़त मेरी शामिल हाल थी। तूने मुझे ज़ेबा खल्क़ किया और अपनी सरशार नेमतों से नवाजा। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया है, और फिर हम अगले सफ़े की जानिब आ गए हैं, यानी पेज 34 पर। अब यहाँ लिखा है कि ये वो मकाम शुक्र है जिसका हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुदा की बारगाह में इजहार फरमा रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस आलम कौन व मकाम में तशरीफ़ ही इसलिए लाए कि हर दौर के ज़ालिमों व जाबिरों और इस्तबदादी व तागूती ताकतों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर सकें, और उनके मुकाबिल में हकीकी और रहनुमाई ताकतों के दिलों में हक़ व हकीकत की शमा रोशन कर सकें। हुसैन अलैहिस्सलाम का फ़लसफ़ा इनक़लाब किसी ख़ास मंतक़ और ज़माने के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने रहती दुनिया तक लोगों के दिलों को याद खुदा के लिए तैयार किया, ने इस पैगम्बरान खुदा के पाकीज़ा मकतब और फ़िक्री व उसूली इक़्तिदार को ज़िंदा किया। लिहाजा ये बात हरगिज़ दुरुस्त नहीं कि आप अलैहिस्सलाम क़र्न ऊला की इस्लामी शख्सियत है, बल्कि हकीकत यह है कि आप अलैहिस्सलाम हर क़र्न के काफ़िर नून के रोशन ज़मीर लोगों की रहनुमा व रहबर की हैसियत रखते हैं। इस पर मुस्तज़ा मीम सीन ते ज़े अलिफ दाल आप अलैहिस्सलाम का वजूद अक़दस सालों, महीनों, हफ्तों, दिनों, घंटों, दक़ीक़ों और लम्हों से बुलंदबाला नज़र आता है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम अपने पाक अहदाफ का अमली नमूना थे। आप अलैहिस्सलाम का मंशूर ज़िंदगी यही था कि तमाम बातिल खुदाओं की नफ़ी की जाए और ज़ात इलाही का इकरार किया जाए और इस्लामी उसूलों का मुकम्मल इजरा किया जाए। हज़रत इमाम मज़लूम हुसैन अलैहिस्सलाम का हर बाज़मीर और हुर्रियत पसंद इंसान की गर्दन पर हक़ है कि आप अलैहिस्सलाम के मिशन को ज़िंदा व ताबिंदा रखा जाए, आप अलैहिस्सलाम के अनमिट नक़ूश को मंजिल राह बनाया जाए। आप अलैहिस्सलाम की याद मनाना दीन इलाही और शरीयत इस्लामिया
کے احیا کا سبب ہے اور ظلم و استبداد کے شعلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھانے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ان احوال میں ہمارے کاندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بلکہ ہمارا مذہبی فریضہ بنتا ہے کہ امام مظلوم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے عزیزوں، قرابتداروں اور صحابیوں نے جو اسلام کی سربلندی اور اعلیٰ کلمہ حق کے لیے جو مصائب و آلام جھیلے ان کا تذکرہ کیا جائے۔ کربلا سے لے کر کوفے اور شام کے بازاروں میں قافلہ حسینی علیہ السلام کے پاک بازوں اور خانوادہ عصمت علیہ السلام کے مخدرات پر جو بے پناہ مظالم ڈھائے گئے ان کو برسر منبر بیان کیا جائے، تاکہ مسلمانوں کے پاک و پاکیزہ جذبات و احساسات کی آتش کو روشن کر کے ظلم و ناانصافی اور استبداد و جبر کے مقابلے میں ذہنی، فکری اور عملی جد و جہد کی جائے اور ان کو کربلا والوں کی سیرت کی جھلک دکھائی جائے۔ دنیا انسانیت کو افکار حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام کے عظیم ترین مقاصد و اہداف سے آشنا کر کے دشمنان اسلام، دشمنان بشریت اور دشمنان حریت سے ٹکرا جانے کا عملی درس دیا جائے۔ معرکہ حق و باطل میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے جن انسانی اقدار کو فتح کیا ان میں خاص کر جو قدر بہت نمایاں ہے وہ حریت اور آزادی ہے۔ آپ علیہ السلام نے میدان کربلا میں حریت کی جنگ جیتی، خود شہید ہو گئے، لیکن آزادی اور حریت کو امت کے لیے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے اوراق میں امام مظلوم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے خانوادہ عصمت و طہارت علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے باوفا ساتھیوں پر بے پناہ ڈھائے جانے والے مظالم و مصائب کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ ملتا ہے۔ بات ذکر و اذکار تک منتہی نہیں ہوتی کہ کربلا کی حق و باطل پر مشتمل جنگ ایک قصہ پارینہ بن گئی ہے، بلکہ اس کا ذکر کرنے اور یاد منانے میں بھی بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، اور پھر اس سے زندہ رہنے کے سنہری اصولوں سے بھی آشنائی ہوتی ہے۔ حضرت امام مظلوم علیہ السلام نے تلواروں کے سائے میں میدان قتال میں آ کر اس عظیم قدر آزادی کو زندہ کیا اور غلامی اور اسیری کو شکست دی۔ اگر حریت اور آزادی کا درس لینا ہو تو آزادی پسندوں کے امام علیہ السلام سے آزادی کا درس لیں، اگر حریت کا راستہ تلاش کرنا ہے تو ابو الاحرار سے اس منزل کی راہ کا پوچھیں۔ سید الشہداء حریت اور آزادی کے امام واقع ہوئے ہیں، لہٰذا آپ کے القاب میں ایک لقب ابو الاحرار آزادوں کے باب بھی ہے، جیسا کہ آپ کی زیارت میں یہ لقب موجود ہے کہ السلام علیکہ یا ابا الاحرار، یعنی اے آزادوں کے پیشوا، اے آزادوں کے باپ اور رہنما، آپ علیہ السلام پر ہماری طرف سے درود و سلام ہو۔ اور اب ہم آگے ہیں صفحہ نمبر 36 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے حضرت امام مظلوم حسین علیہ السلام قتیل الابرا، ہجے ہے قاف تے یہ لام الف لام عین بے رے ہے۔ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، اے فاطمہ، ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی سوائے اس آنکھ کے کہ جس نے غم حسین میں آنسو بہائے، بے شک ایسی آنکھ کا مالک روز قیامت ہنستا مسکراتا جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوگا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 293۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آنسو بہائے یہاں تک کہ آنسوؤں کی لڑی اس کے چہرے پر جاری ہو جائے تو خدا بند متعال اس کے لیے بہشت بری میں سے ایک کمرہ مخصوص کر دیتا ہے اور وہ اس میں کئی سو سال سکون اختیار کرے گا۔ اور جو مومن بھی ہمارے دشمنوں کی طرف سے تکلیف پہنچنے کی وجہ سے آنسو بہائے یہاں تک کہ وہ آنسو اس کے چہرے پر پھیل جائیں تو پروردگار عالم اس کی پاداش میں اس کو منزل صدق یعنی بہشت بری میں اعلیٰ و عرفہ مقام دے گا۔ حوالہ ہے لہو صفحہ نمبر 9۔ پھر لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری مصیبت پر جو بھی گریہ کرے تو وہ گریہ اس کی تسبیح شمار ہوگی اور ہمارے لیے غمگین و پریشان ہونا اس کی عبادت گنی جائے گی۔ نیز جس نے ہمارے راز کو چھپا کر رکھا گویا اس نے راہ خدا میں جہاد کیا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرمان اس قابل ہے کہ اسے سونے کے پانی سے سپرد کیا جائے۔ حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر
1:17 پھر آگے لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کشتہ اشک ہوں، جب کوئی مومن مجھے یاد کرے تو ضرور روئے گا۔ اور حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 287۔ نیز فرمایا کہ جب کوئی آدمی ہماری مظلومیت پر آنسو برسائے خداوند تعالیٰ اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے۔ ہر مصیبت میں صبر کرنا اور اس کو چھپانا باعث نور ثواب ہے، لیکن ہماری مصیبت اور غم میں گریہ کرنے اور آنسو بہانے اور اس کو ظاہر کرنے پر ثواب ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 287۔ پھر ہے عالم ربانی سید بن طاؤس، تاریخ وفات 664 ہجری، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جو بھی ہماری مصیبت میں روئے یا 100 افراد کو رلائے ہم اس کی بہشت کے ضامن ہیں، اور جو بھی ہمارے غم میں روئے یا 50 افراد کو رلائے اور رلائے وہ اہل بہشت میں سے ہے۔ جو بھی ہمارے غم میں روئے یا 30 آدمیوں کو بھی رلائے وہ اہل بہشت میں سے ہے، اور جو ہمارے غم میں روئے یا 10 آدمیوں کو بھی رلائے وہ اہل بہشت میں سے ہے، اور اگر کوئی رونے والی شکل بنائے تو وہ بھی جنتی ہے۔ حوالہ ہے لہوف صفحہ نمبر 11۔ پھر لکھا ہے امام رضا علیہ السلام نے پہلی محرم کو ریان بن شعیب سے گفتگو کے دوران فرمایا کہ اے پسر شعیب، اگر تم چاہتے ہو کہ بہشت بری میں ہمارے ساتھ بلند مقام پر رہو تو پھر ہمارے غم میں غم منایا کرو اور ہماری خوشی میں خوش رہا کرو۔ تم پر لازم ہے کہ تم ہماری ولایت و مودت کے قائل رہو، کیونکہ اگر کوئی پتھر کو دوست رکھتا ہے تو پروردگار عالم اسے بھی اس پتھر کے ساتھ محشور کرے گا۔ حوالہ ہے عیون اخبار الرضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 299۔ پھر فرمایا اے ابن شعیب، اگر تم کسی امر کے لیے رونا چاہو تو حسین ابن علی علیہ السلام کی مظلومیت پر رو، کیونکہ انہیں بے یار و مددگار اور گوسفند کی طرح بے دردی سے ذبح کیا گیا۔ ان کے 18 جوانوں کو شہید کیا گیا جن کی مثل زمانے میں نہ تھی، جن پر تمام زمین و آسمان روئے۔ 4000 ملائکہ آسمان سے ان کی نصرت کے لیے کربلا میں آئے تو وہ اس وقت شہید ہو چکے تھے، پس وہ فرشتے اپنے بالوں کو کھول کر ان میں مٹی ڈال کر آپ علیہ السلام کی قبر مطہر پر امام زمان علیہ السلام کے ظہور تک گریہ کناں رہیں گے، اور پھر وہ فرشتے امام زمان علیہ السلام کی نصرت کریں گے، اور میدان جنگ میں ان کا نعرہ ہوگا یا لسارات الحسین۔ اور پھر اے پسر شعیب، اگر تم امام مظلوم حسین علیہ السلام کے غم میں رو اور آنسو تیرے رخسار پر جاری ہو جائیں تو خدا بند تعالیٰ تمہارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف کر دے گا، چاہے وہ جتنے بھی ہوں گے۔ پھر لکھا ہے کہ اسماعیل بن جابر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں کشتہ اشک ہوں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کا ہی فرمان ہے کہ جس کسی کا دل ہماری مصیبت میں درد محسوس کرتا ہے وہ وقت موت ایسی خوشی دیکھے گا جو قیامت تک قائم رہے گی، یعنی وہ شخص عالم برزخ میں کوئی دکھ اور غم نہ دیکھے گا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے روز قیامت وہ دن ہے جس دن کو خداوند عالم نے فض اکبر، فیض عین اس کے نیچے زیر ہے اور اکبر کے نام سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی بہت بڑی گھبراہٹ کا دن جس کی وحشت ہر شخص کو ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لے لے گی، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو پریشان نہ ہو، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا گیا کہ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، کیونکہ قیامت کا زلزلہ کوئی معمولی نہیں، ایک بڑی سخت چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے تو ہر دودھ پلانے والی ماں ڈر کے مارے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ساری حاملہ عورتیں اپنے اپنے حمل دشت سے گرا دیں گی، اور گھبراہٹ میں لوگ تجھے متوالے ہوں گے۔ یہی لکھا ہے لوگ متوالے ہوں گے، حالانکہ وہ متوالے نہیں ہیں، بلکہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے کہ لوگ بدحواس ہو رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے، اور ہم پیج 40 پر آئے، لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یوم عاشور کو غم و اندوہ کے دن کے طور پر گزارتا ہے تو خالق کائنات اس کے عوض یوم محشر کو اس کے لیے خوشی کا دن
بناتا ہے جو دوسرے ہر شخص کے لیے خوف و وحشت کا دن ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے جس وقت دوسرے لوگ اپنے اعمال کے سبب سے عذاب میں ہوں گے، اس وقت عزاداران امام حسین علیہ السلام اپنے آقا کی خدمت میں بہشت کی حقیقی نعمات سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ یہ سب اجر و ثواب امام مظلوم حسین علیہ السلام کے غم میں ایک آنسو بہانے کا ہے۔ یہ سب غم حسین علیہ السلام کی برکت ہے اور حسین علیہ السلام کی ذات کی عظمت اور صداقت ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے رحمت کی حیثیت رکھتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ معاویہ ابن وہب سے روایت ہے کہ میں ایک روز امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر گیا۔ آپ علیہ السلام اس وقت حالت سجدہ میں تھے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کر رہے تھے، انورٹڈ کاما، اے خدا تو رحم فرما ان چہروں پر جن کا رنگ سورج کی گرمی سے نے بدل دیا ہے، یہاں تک کہ وہ میرے جد حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کو پہنچ گئے۔ اے خدا رحم فرما ان آنکھوں پر جنہوں نے غم حسین علیہ السلام میں آنسو بہائے۔ اے خدا میں ان عزاداران حسین علیہ السلام کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تو اس امانت کو حوض کوثر کے نزدیک ہمارے پاس پہنچا، انورٹڈ کاما کلوز۔ ابن وہب کہتا ہے کہ جس وقت حضرت صادق آل محمد علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے عرض کیا، اے آقا، آپ علیہ السلام نے یہ دعا کن لوگوں کے بارے میں فرمائی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو میرے جد حسین علیہ السلام کی ماتمداری اور عزاداری کرتے ہیں اور ان علیہ السلام کی قبر کی زیارت کو جاتے ہیں۔ حضرت امام مظلوم حسین ابن علی علیہ السلام قتیل العبرت کے لقب سے بھی ملقب ہیں، یعنی آنکھ کے آنسوؤں کا مارا ہوا۔ اس چشمے غم کا جاری ہونا باعث رحمت خداوندی ہے، لہٰذا بد نصیب ہے وہ شخص جو مظلوم کربلا علیہ السلام کے مصائب سنے یا پڑھے اور غمگین نہ ہو۔ اب لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ پوری کائنات میں مظلوم کربلا کی مصیبت جیسی کوئی مصیبت وجود نہیں رکھتی، جس مصیبت نے آسمان اور زمین میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے اہل سنت کے امام احمد بن حنبل کی مسند میں ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ شخص مجھے اپنی جان سے اور میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز نہ سمجھے، یعنی اولاد حسین علیہ السلام اس کے نزدیک اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب ارشاد رب العزت پڑھنے جا رہے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، اور اس میں لکھا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کی ہستی میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اور گریہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارتباط کا ذریعہ ہے، گریہ اقتدائے سیرت مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، گریہ معصوم عالم کی تسکین کا سبب ہے، گریہ مصداق اجر رسالت ہے، گریہ ادائے حق پیمبر ہے، گریہ نصرت حسین ابن علی علیہ السلام ہے، گریہ تسلیت قلب معصومین علیہ السلام ہے، گریہ ہمہ وقت عبادت ہے، گریہ وجہ شفاعت مومنین ہے، اور گریہ آتش جہنم کو خاموش کرنے کا ذریعہ ہے۔ قطرہ اشک محبوب پروردگار ہے، حسین علیہ السلام پر رونے والی آنکھ روز قیامت گریاں نہ ہوگی، کیونکہ اشک عزا ذخیرہ آخرت میں موجب ثواب بے حساب ہیں۔ اور اب ہم پیج 42 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے اہل بیت علیہ السلام کی یاد میں شعر پڑھنے کا اجر و ثواب۔ لکھا ہے اے گوہر اشک ہا بریزید بر یزید، ای غم زدہ سینہ ہا بسو زید۔ یہ فارسی کا تھا، اور مجھے تو فارسی پڑھنی نہیں آتی، لیکن میں نے پڑھ دیا۔ اس میں جو بھی غلطیاں ہیں فارسی جاننے والے بخوبی جان گئے ہوں گے، اور مجھے اس حوالے سے میں معافی چاہتی ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ زید شہام شین ہے الف میم روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس میں موجود تھا۔ اسی اثنا میں جعفر بن عفان عین فے الف نون وارد ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کا اکرام فرمایا، انہیں اپنے قریب بٹھایا اور فرمایا جعفر۔ انہوں نے عرض کیا اے میرے مولا،
علیہ السلام میں قربان جاؤں، بندہ حاضر ہے، فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم امام حسین علیہ السلام کے لیے مرثیہ کہتے ہو اور بہترین انداز میں بیان کرتے ہو۔ جعفر نے عرض کیا میرے آقا علیہ السلام قربان جاؤں کچھ ایسا ہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں بھی سناؤ۔ جب جعفر نے امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو اشعار میں بیان کیا تو آپ علیہ السلام خوب روئے اور وہاں موجود سب لوگ گریہ کناں ہوئے۔ آپ علیہ السلام اس قدر روئے کہ آپ علیہ السلام کے آنسو آپ کے نورانی چہرے پر بہنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بخدا ملائکہ علیہ السلام اس مجلس میں حاضر ہیں، انہوں نے تمہارا مرثیہ سنا ہے اور ہمارے ساتھ انہوں نے بھی گریہ کیا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اسی وقت تم پر جنت کو واجب کر دیا ہے اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پھر فرمایا اے جعفر کچھ مزید کہوں؟ جعفر بن عفان نے عرض کیا جی میرے مولا۔ آپ علیہ السلام فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ شخص جو امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو اشعار میں پیش کرتا ہے، خود روتا ہے اور اوروں کو رلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے۔ حوالہ ہے رجال کشی صفحہ نمبر 187۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ عبداللہ بن غالب روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور میں چند اشعار پڑھے کہ جن میں مصائب امام مظلوم علیہ السلام کا ذکر تھا۔ جب میں اس شعر پر پہنچا، اب یہاں پہ یہ عربی میں ہے لیکن اس کے ساتھ نیچے اس کا ترجمہ ہے کہ اس لمحے پردے کے اندر سے کسی کے رونے کی والے کی چیخ بلند ہوئی کہ ہائے بابا جان۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 286 اور کامل الزیارات صفحہ نمبر 105۔ اچھا اب یہ کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں لکھا تھا، عربی میں ہم کوشش کرتے ہیں لِبَلِّيَةٍ تَسْقُوهُ حُسَيْنَا بِمَسَقَاتِ الشُّرَا غیر التراب۔ اچھا اب اگلی ہیڈنگ ہے عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ گریہ ازاری یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے گریہ ازاری کئی طرح کی ہوتی ہے، کسی کے عشق میں رونا، کسی کے ہجر میں رونا، کسی کی محبت میں رونا، کسی پر رحم آنے کی وجہ سے رونا، ناگہانی خوشی دیکھ کر رونا، دشمن سے نفرت و بیزاری کی وجہ سے رونا، ناپسندید بات پر رونا، بیچارگی پر رونا۔ بری اساس رونے کی دو قسمیں ہیں، منفی اور مثبت۔ منفی گریہ وہ ہے کہ جو عجز و درماندگی اور ذلت و شکست کی بنا پر ہو۔ مثبت گریہ وہ ہے کہ جس میں زمانے کے ظالموں، سرکشوں، بھیڑیوں اور صفاقوں کے خلاف اپنے احساسات و جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ایک دانشور کا قول ہے انورٹڈ کاما کہ زبان ہمیشہ عقل کی ترجمانی کرتی ہے لیکن عشق کی ترجمان آنکھ ہوتی ہے، جس سے دکھ درد، سوز و الم اور احساس کی بنا پر آنسو ٹپکتے ہیں۔ وہاں عشق بھی موجود ہوتا ہے اور جہاں زبان کے ذریعے منظم طریقے سے عقلی و فلسفی گفتگو کی جاتی ہے وہاں عقل حاضر ہوتی ہے۔ جس طرح منطقی گفتگو اور علمی استدلالات بولنے والے کے اہداف کو ظاہر کرتے ہیں، اسی طرح آنسوؤں کی مالا دشمن کے خلاف اعلان جنگ کا الارم ہوتی ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے شرح در کتاب انگیزہ پیدایش مذہب، پھر لکھا ہے صفحہ نمبر 150۔ اب اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اور ہمارے ائمہ نے ان لوگوں کو رونے کے لیے آمادہ نہیں ان لوگوں کو جو رونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں دعوت فکر دی ہے کہ تم رو نہیں سکتے ہو تو کم از کم رونے والوں کی سی شکل ہی بنا لو تاکہ یاد حسین علیہ السلام ہر زبان و مکان کے لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید رہے۔ عزاداری امام علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر ایمان کامل، اپنی سیرت و کردار کی تکمیل اور بوقت ضرورت حفاظت دین و ایمان کی خاطر جذبہ شہادت، ایثار و قربانی کی تڑپ پیدا کرتی ہے۔ امام مظلوم علیہ السلام درجہ شہادت پر فائز ہو کر مظلوم اقوام کے لیے نشان راہ بن گئے۔ عزاداری امام مظلوم علیہ السلام ایک مقدس تحریک ہے۔ کربلا صبر و استقامت کا وہ لازوال مظاہرہ ہے کہ جس کی نظیر پورے عالم انسانیت میں کہیں نہیں مل سکتی۔ کربلا وابستگان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل محمد علیہ السلام کے لیے وہ راستہ ہے کہ جس کی انتہا حوض کوثر پر ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق
صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما کہ جو امام مظلوم علیہ السلام کے غم کا بیان سن کر رونے والوں کی سی شکل بنائے اس کے لیے بھی جنت واجب ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے امالی صدوق مجلس نمبر 29۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق واضح ہوا کہ تباکی تے بے الف کاف چھوٹی ہے کا تصور ثانوی حیثیت رکھتا ہے کہ جب آدمی کی آنکھوں سے اشک عقیدت جاری نہ ہو سکیں تو انسان کربلا والوں کے مصائب کو سن کر متاثر ہی ہو جائے۔ امام مظلوم علیہ السلام کے غم میں رونے والوں یہ جان لو کہ انقلاب حسینی کی بنیاد تبلیغ گریہ و عزاداری پر ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو 1400 سال سے اپنے اندر ایک بحر مواج کو سمیٹے ہوئے ظلم و ستم کے ایوانوں سے ٹکرا رہا ہے اور بغیر تلوار کے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ غم حسین علیہ السلام میں رونے والے موالیان امام علیہ السلام کے آنسو تمہارے تیر و تلوار سے زیادہ طاقتور ہیں۔ یہ آنسو ظالموں سے جنگ اور مظلوم کی حمایت کا اعلانیے کا اظہار ہے۔ یہ دشمنان دین و خدا سے نفرت و برات کا اعلان ہے۔ یہ عزاداری ہے، یہ ماتم اور جا بجا یا حسین کی صدائیں تاریخ کے صفحات پر موجود یزیدیوں کے ناپاک کارناموں اور ان ظالموں کے منہ پر زوردار تماچے ہیں جس کی کسک وہ ہمیشہ محسوس کرتے رہیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک بار فضیل فے پہ پیش ہے، زوات پہ زبر ہے، فضیل ابن بصار سے سوال کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ کیا تم لوگ ہمارے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کی مصائب پر مجالس کا انعقاد کرتے ہو اور ان کی مصیبت کا ذکر کرتے ہو؟ تو فضیل نے عرض کیا کہ جی ہاں مولا، ہم مجالس امام مظلوم علیہ السلام برپا کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے فضیل ابن بصار، ہم ایسی مجالس سے محبت کرتے ہیں جو ہماری مصیبت کا ذکر کر کے ہمارے مصائب پر روئے گا اور وہ روز محشر ہمارے ہی درجے میں ہوگا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد رب العزت ہے انورٹڈ کاما یعنی پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پھر وہ پتھر کے مانند تھے یا اس سے بھی زیادہ سخت، حالانکہ بعض پتھر ایسے بھی ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں اور ان کی دراڑوں سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو خوف خدا سے گر پڑتے ہیں اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو عمل تم کرتے ہو۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے سورہ بقرہ کی ان آیات کا حاصل کلام یہ ہے کہ عزاداری، رونا دھونا، اشک باری و گریہ زاری سنگ دلوں کی خصوصیت نہیں بلکہ خدا ترس مومن کی شان ہے۔ ہمیشہ وہی کسی کے غم میں گریہ زاری کرے گا کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ اب آئیے اگلے پیراگراف کی جانب۔ اس میں لکھا ہے شہدائے کربلا علیہ السلام، اسیران اہل بیت علیہ السلام اور مخدرات عصمت علیہ السلام کے غم میں رونا، ماتم کرنا اور مجالس عذاب برپا کرنا یزیدان عصر کے خلاف ایک قسم کا جہاد و قیام ہے اور ایک طرح سے نہیں عن المنکر ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انورٹڈ کاما کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب معروف کو منکر اور منکر کو معروف دیکھو گے، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اگلا صفحہ پیج نمبر 46 پر ہم آگے ہیں، لکھا ہے حسینی مشن یزیدیت کے خلاف جہاد اکبر ہے۔ ہمیں عصر نو کے یزیدوں کے خلاف تحریک اور انقلاب برپا کرنے کے لیے کسی بھی وقت شعار حسین علیہ السلام کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور کیونکہ حسین علیہ السلام زندہ قوموں، زندہ ضمیروں اور روشن فکر لوگوں کے سالار ہے۔ اس تحریک کو شعور اور شعار شین عین الف ر کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ اصولی طور پر شعار و شعور ہی مبارزہ کی جہت کو مختص کرتے ہیں اور حریت پسند انسانوں کو اس سمت کی طرف متحرک کرتے ہیں۔ حق کے متوالوں اور پرستاروں کا یقین ہے کہ فلاح کے راستے زیادہ مضبوط، دیرپا اور قائم و دائم رہنے والے ہوتے ہیں۔ حسینیت علیہ السلام اس شعور و آگہی کا نام ہے جو پیغام ہے حق گوئی کا اور باطل نظریات کو دور کر دینے کا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ حاصل کلام عزاداری امام مظلوم حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ غم حسین علیہ السلام تمام کائنات، فطرت و قدرت اور جملہ موجودات پر حاوی ہی نہیں ہے بلکہ اس میں ان کی عملاً شرکت ہے۔
کون سا ایسا باشعور انسان ہوگا کہ جو غم حسین علیہ السلام میں غمگین نہ ہوا ہو اور اس کی آنکھوں نے غم حسین علیہ السلام میں رونا نہ سیکھا ہو۔ غم حسین علیہ السلام تو ہر مومن کے دل کا درد ہے، غم حسین علیہ السلام تو ہر مومن کی آنکھ کم ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا غم ہے جو تمام مخلوقات اور کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ تو یہاں پر یہ والا ٹاپک ختم ہوا اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے عزاداری کی تاریخ۔ لکھا ہے کہ زندہ قوموں کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بناتی ہیں اور ان کی سوانح سیرت اور کردار کو اپنانے کی سعی کرتی ہیں، اور آنے والی ہر نسل ان عظیم ہستیوں اور بزرگوں کے مقدس کردار کی روشنی میں منزلوں کا تعین کرتی ہے۔ بنظر غائر غین الف حمزہ مشاہدہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کربلا حقانی دروس کا وہ لامتناہی تسلسل ہے جس کی ہر راہ، ہر منزل کربلا سے ہوتی ہوئی حوض کوثر پر پہنچتی ہے۔ جذبہ حریت و عسکریت کی ہزاروں مثالوں کے لیے کربلا وہ مثالی نمونہ ہے کہ جس کی نظیر کائنات عالم کے کمال و جرت و شجاعت کے سنہری ابواب میں کہیں سے نہیں مل سکتی ہے۔ کربلا خزائن الہیہ کے علم و عرفان سے بھری ہوئی وہ کتاب ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کربلا وابستگان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد علیہ السلام کی وہ پاکیزہ منزل ہے جس کی انتہا حوض کوثر پر ہوتی ہے۔ کربلا ہماری درسگاہ ہے اور درس کربلا کو ہم تک پہنچانے میں عزاداری امام مظلوم علیہ السلام نے ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ عزاداری ایک مقدس تحریک ہے جس کا اثبات قرآن و سنت میں موجود ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عزاداری کا آغاز حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے باوفا ساتھیوں اور دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کی شہادتوں کا نتیجہ ہے، اور یہ اہل تشیع کی طرف سے ائمہ کے مصائب و آلام کی وجہ سے برپا کی گئی ہے۔ گویا کہ اس کی رسم شیعان اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ہے، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ 9ویں-10ویں صدی ہجری کے مشہور عالم ملا حسین کاشفی کی معروف کتاب روضۃ الشہداء کے لکھے جانے کے بعد مرسوم ہوئی ہے۔ اس سے پہلے عزاداری کا کوئی وجود نہ تھا، لیکن روشن فکر افراد اور روایات کی تحقیق و جستجو کرنے والے علماء اعلام سے یہ حقیقت مخفی نہیں ہے کہ یہ خبر بنی امیہ کے نمک خواروں کی اڑائی ہوئی ہے، اور امام مظلوم علیہ السلام کے عزاداروں کے خلاف وہ پروپیگنڈا ہے کہ جس کے ذریعے آج کفر و الحاد اپنی بھرپور توانائیوں کے ذریعے عزاداری کی اس مقدس تحریر کو ختم کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن کربلا والوں کی حقانیت سے بڑھ کر کوئی دلیل اور کیا ہوگی کہ اسلام کی شان و شوکت اور امام مظلوم علیہ السلام کے عظیم جہاد اور تحریک حسینی علیہ السلام کی یاد اسی عزاداری کا صدقہ ہے۔ عزاداری تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے ائمہ اطہار کی سنت ہے۔ عزاداری پیغمبروں کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہائے، حضرت نوح علیہ السلام نے نام حسین علیہ السلام سے کیل اٹھائی اور روئے، انبیاء علیہ السلام نے نام حسین علیہ السلام لیا اور گریہ کیا، تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام ائمہ اطہار نے حضرت امام مظلوم علیہ السلام کی عزاداری کی رسم ڈالی۔ لہٰذا اس اعتبار سے عزاداری امام حسین علیہ السلام کی تاریخ بہت پرانی ہے، جس کے بانی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں ارشاد رب العزت ہے کہ ترجمہ ہم پڑھیں کہ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے معذرت کے چند الفاظ سیکھے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا جو کہ ہم نے آیت کا ترجمہ پڑھا۔ لکھا حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کے نیچے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھے ہوئے ناموں کو دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ اے آدم علیہ السلام ان اسماء مبارک کو مناجات اور توبہ کے موقع پر ورد زبان رکھا کریں۔ اچھا وہ کیا تھے؟ یا حمیدو بحق محمدوں، یا علی بحق علی، یا فاترو بحق فاطمت، یا محسنو بحق الحسن والحسین ومن کل احسان۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اسم مبارک کو پڑھا تو حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ بہت مغموم ہوئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے نام حسین علیہ السلام پر آنکھوں سے آنسو کے جاری ہونے اور دل کے غمگین ہونے کی وجہ پوچھی تو جبرائیل علیہ السلام نے واقع کربلا اور حضرت حسین ابن علی علیہ السلام پر آنے والے مصائب و آلام کو بیان کیا۔ تو اس وقت
وقت حضرت آدم علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام اس وقت ان دونوں نے گریہ کیا، اور وہ بھی اس طرح کہ جس طرح ایک بوڑھی ماں اپنے جوان سال بچے کی موت پر روتی ہے۔ حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 23۔ پھر لکھا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک روز بارگاہ رسالت میں موجود تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد وضو کیا اور قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے اور دعا و مناجات اور ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ساون کے بادلوں کی طرح برسنے لگیں، یہاں تک کہ آنسو چہرہ اتھر کو تر کرتے ہوئے زمین پر بہنے لگے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اقدس پر سوار تھے۔ نانا کو روتے دیکھ کر حضرت حسین علیہ السلام بھی رونے لگے۔ سرکار دو عالم نے گریہ کرنے کے عالم میں فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان، میرے جگر پارے تم کیوں رو رہے ہو؟ حسین علیہ السلام نے عرض کیا نانا جان، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج تک اس طرح غمگین و پریشان نہیں دیکھا اور گریہ کنار بھی نہیں دیکھا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا بیٹا میں آج آپ کو دیکھ کر نہایت خوشحال ہوا، اور اس سے پہلے بھی میں کبھی اس قدر خوش نہ ہوا تھا۔ ابھی میرے دوست جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا اور مقتل گاہ ایک دوسرے سے اور تمہاری مقتل گاہ ایک دوسرے سے دور ہوگی۔ اسی خبر نے مجھے محزون و پریشان حال کیا اور میں نے خدا کے حضور آپ علیہ السلام کی خیر و عافیت کی دعا کی۔ حوالہ ہے وفاء الوفا صفحہ نمبر 468۔ پھر لکھا ہے کہ کنز الاعمال برحاشیہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 112 طبع مصر میں درج ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو جاری تھے۔ میں نے آپ سے رونے کی وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ حسین علیہ السلام فرات کے کنارے قتل کیے جائیں گے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خاک کربلا بھی لا کر دی اور سنگھائی، بس میری آنکھیں ایسی نہ تھیں جو گریہ نہ کرتی۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے ابن عباس کا بیان ہے کہ مولا کائنات علی علیہ السلام جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام کا گزر کربلا سے ہوا۔ حضرت امیر علیہ السلام سرزمین کربلا پر رک گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے ابن عباس کیا تم اس سرزمین کو پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا مولا مجھے تو کوئی پہچان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میری طرح پہچانتے ہوتے تو بغیر روئے سرزمین سے نہ گزرتے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بہت گریہ کیا اور آپ علیہ السلام نے ایک عزادار کی طرح فرمایا کہ آہ آل ابو سفیان کا ہمارے ساتھ کیا واسطہ، آہ آل حرب کے ساتھ ہمارا کیا تعلق۔ اے ابو عبداللہ صبر کرنا، تمہارا باپ ان لوگوں کو اسی آنکھ سے دیکھ رہا ہے جو تم دیکھ رہے ہوگے۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے کچھ ارشاد فرمایا اور امام مظلوم علیہ السلام کی مقتل گاہ پر سخت گریہ کیا۔ حوالہ نفس المحموم صفحہ نمبر 34۔ پھر لکھا ہے ابو عمارہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کا نام لیا تو رات تک آپ ایسی مغموم حالت میں رہتے تھے کہ کسی نے انہیں اس عالم میں کبھی ہنستے مسکراتے نہ دیکھا، اور آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ حسین علیہ السلام پر مومن کے لیے رونے کا سبب ہیں، حسین علیہ السلام ہر مومن کے لیے رونے کا سبب ہیں۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا زمین و آسمان نے امام مظلوم علیہ السلام کی شہادت پر گریہ کیا اور سرخ ہو گئے۔ زمین و آسمان نے سوائے دو ہستیوں کے کسی اور پر گریہ نہیں کیا، وہ ہستیاں حضرت یحییٰ علیہ السلام بن زکریا علیہ السلام اور حضرت حسین ابن علی علیہ السلام ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت امام حسین مظلوم کربلا شہید ہوئے اس وقت آسمان سرخ ہوا اور اس کی یہ سرخی 1 سال تک رہی۔ اس سے پہلے آسمان اس وقت سرخ ہوا تھا کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ آسمان کی سرخی ان مظلوم ہستیوں کے لیے گریہ ہے کہ آسمان نے آج تک کسی پر گریہ نہیں کیا سوائے ان 2 ہستیوں کے، اور وہ دونوں حسین بن علی علیہ السلام اور یحییٰ بن زکریا ہیں۔ تو یوں صفحہ نمبر 50 کے اوپر سامعین ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اگلی ریڈنگ میں ہم پڑھیں گے حضرت یحییٰ اور حسین بن ابن علی علیہ السلام میں مشابہت، اور اس کے علاوہ بہت کچھ جانیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔